अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी का आज इजरा कर दिया है। आप जानते होंगे कि दिसंबर में इसका अप्रूवल तो हो गई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से, लेकिन आज इसका बाकायदा तौर पर इजरा किया गया है। 2022 से 2026 तक इसका इतलाक होगा। अब इसके 3 मेन फीचर्स हैं, जिसमें मिलिट्री सिक्योरिटी की बात की गई है, ह्यूमन सिक्योरिटी की बात की गई है और उसके साथ साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात की गई है, जो बहुत अहम है और इसी को आप ये कह सकते हैं कि कोर वैल्यू के तौर पर देखा जाएगा और इस पर ज़्यादा फोकस भी किया जाएगा। इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने जब आज तकरीब हुई तो उस वक्त उन्होंने कहा इसके इजरा के मौके पर कि पब्लिक जब तक स्टेक होल्डर नहीं होगी तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि अवाम को साथ लेकर चलें और अवाम इसको ऑन करे, इस पॉलिसी को। जब तक हम उन्हें अगर सबको डेवलप करना चाहते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा अवाम पर काम करना चाहिए। और कुछ उन्होंने जिक्र किया जो काम किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उन्होंने नेशनल करिकुलम की बात की कि 5वीं क्लास तक जो है वो यकसा निसाब तालीम हमें नज़र आ रहा है और मज़ीद भी इस पर काम किया जा रहा है। उसके अलावा हेल्थ कार्ड के हवाले से उन्होंने बात की कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो पूरे पाकिस्तान में उसका दायरा कार फैलाया जा रहा है। इस पर भी हम काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ की बात की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी कोई काम करने के लिए जाते हैं, जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं, तो ये एक बहुत मुश्किल अमर होता है कि इसको किस तरह से डील किया जाए। कि उन्होंने आज भी बात की कि ताकतवर जो है उसको कानून के किस तरह से कानून के शिकंजे में लिया जा सकता है। मजीद उन्होंने क्या फरमाया इस मौके पर, क्या गुफ्तगू हुई, वो हम आपको सुनवाते हैं। फिर वापस आएंगे तो हमारे जो एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। आप सुनिएगा। पहली दफ़ा और बड़ी मुश्किलों से हमने एक नेशनल करिकुलम क्लास 5 तक लेके आए हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ऊपर लेके जाएंगे। हर ख़ानदान को हमने हेल्थ इंश्योरेंस दे दी 10 लाख की अपने सूबों के अंदर, जिधर हमारी गवर्नमेंट्स है। मार्च तक हर ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। फिर जो एहसास के सबसे बड़े हमने प्रोग्राम्स किए आज तक, जो चैलेंज है पाकिस्तान का वो है रूल ऑफ लॉ। कोई भी दुनिया का आप मुल्क देख लें, वो खुशहाल हो ही नहीं सकता रूल ऑफ लॉ के बगैर। कभी भी इस तरह ताकतवर को इस माशरे ने कोशिश नहीं की कानून के नीचे लाने की। और ये जो स्ट्रगल है नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी। अभी मज़ीद इस पर हम बात कर लेते हैं। 2014 में इसका आगाज़ हो गया था कौमी सलामती पॉलिसी का, लेकिन इस पर काम आगे बढ़ नहीं पाया। अब ये इनिशिएटिव या ये क्रेडिट आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है कि इनके दौर में ये काम मुकम्मल हुआ और आगे तक के लिए इसमें मज़ीद चीज़ें भी हम आपको बताएंगे कि अब किस तरह से इस पर काम होगा। इस वक्त मैं आपको ये बता दूँ कि इकराम सहगल साहब जो हैं वो स्काइप पर मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम इकराम सहगल साहब जी। और इसके साथ बैरिस्टर अहमद पंसौता साहब वाया जूम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके अलावा दीगर हमारे जो एनालिस्ट हैं, डॉक्टर हसनैन जावेद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं और शहजाद रज़ा मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। यकीनन इन सब की इनपुट जो है वो बहुत अहम रहेगी और बहुत सारी चीज़ें हम समझने में कामयाब हो पाएंगे। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया। आप सबकी इजाज़त से इकराम सहगल साहब से आगाज़ कर लेती हूँ। और मेरा ख्याल है कुछ टेक्निकल इशू है, मैं चाहती हूँ कि हम स्टूडियो से इसका आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर हसनैन, आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताइएगा कि 2014 से इस पे काम शुरू हो गया था, लेकिन 2022 इतना अरसा हमें लग गया इसके ऊपर इसे मुकम्मल करने में। एक तो ये क्या वजह थी, और दूसरा बहुत अहम सवाल ये है कि हमें इस पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसकी क्या अहमियत है। अगर इसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंट होता है, हम काम करते हैं, तो आगे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अच्छा, सबसे अहम बात ये समझिए कि 2014 से सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के नाम से ये ड्राफ्ट बना था। ऑब्वियसली ये जो है दिफा का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और पाकिस्तान की पाक फ़ौज जो है वो इसके साथ बहुत ज़्यादा इंटैक्ट थी और वो चाहती थी कि सिविल गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों के ऊपर गौर करें। लेकिन आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गौर नहीं किया। बेशुमार जानों का नजराना दिया गया, हमारे पर मुख्तलिफ जंगें मुसल्लत की गई, लेकिन आज तक जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का या जो बॉर्डर मैनेजमेंट का या नेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट का काम नहीं किया गया। अच्छा, कौमी सलामती का एक जो सब्जेक्ट लेते हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है। हमने बेशुमार जाने दी। अगर मैं आपको सिर्फ नंबर भी बता दूं, क्योंकि मैं मईशत का आदमी हूं तो मैं हर चीज़ को नंबर्स की बुनियाद पर देखता हूं, तो आप ये देखें
کہ تقریباً $78 بلین جو ہے وہ لاسٹ 10 سالوں کے اندر تقریباً 50,000 پلس جو ہیں وہ سیولینز آرم فورسز، اور آرم فورسز نے پاکستان ملٹری کے جوانوں نے سب سے زیادہ جانیں دیں، اور LEA پرسنلز نے سب سے زیادہ جانیں دیں. اب اس کو جو کاسٹ آف کانفلکٹ ہے یہ ہم بڑھاتے جائیں گے. تو اس کی ضرورت تھی کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی جاتی. یہ بدنیتی کے اوپر مبنی کوئی چیز تھی. 2014 میں اگر یہ بدنیتی نہ ہوتی، اگر ان کی ول ہوتی تو یہ بنایا جاتا. لیکن احسن قدم یہ ہے کہ اب آج جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا پہلا ڈرافٹ آپ کے پاس آ چکا ہے، اور ہاف آف دا جو ڈرافٹ ہے وہ پبلک کیا گیا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جیو پولیٹکس سے ہٹ کر اب جیو اکنامکس پر آئے گی. اب ہم کسی کی جنگ نہیں دیں گے. اب سب سے امپورٹنٹ بات جو اس میں جو 3 چیزیں ہوتی ہیں میں دائرہ کار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قومی سلامتی میں جو 3 چیلنجز ہوتے ہیں وہ نارملی اس کو آسان زبان میں میرے خیال میں شہزاد رضا صاحب میرے سے بہت شاندار زبان میں بات کر لیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ایکسٹرنل امبیلنسز، ہمارے پاس ٹریڈ ڈیفیسٹس بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ڈیفیسٹس بڑھتے جا رہے ہیں. ڈیفیسٹس کی تعداد آپ دیکھتے ہیں، ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس 120 کا ہو گیا، سرکولر ڈیٹ ہمارے پاس 250% کے اوپر اضافہ ہو رہا ہے. ہمارا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، ڈبل ڈیجٹ کے اوپر جا رہا ہے. ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں. ہم لوگوں کی جنگ لیں، ہم کاسٹ ساری کی ساری ان کے اوپر کریں. ہماری پاک فوج کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کا 80% جو ہے وہ بجٹ پاک فوج پہ رکھتا ہے، اور بھائی 16% بھی نہیں لگتا. پچھلی دفعہ ان کی تنخواہ بھی نہیں بڑھی تھی. اور پاک فوج جو ہے آپ کے جوان جو ہے وہ بارڈر کے اوپر لڑ رہے ہیں، بارڈر مینجمنٹ سسٹم نہیں کسی نے بنایا. تو یہ ساری کی ساری جنگ ہم پر مسلط کیوں کی جائے؟ ہمارے بینکنگ چینلز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر. ہمارے ڈیولپمنٹل بینکس کی ضرورت ہے، ہمیں اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کی ضرورت ہے، ہمیں ایجوکیشن سیکٹر کی ضرورت ہے، ہمیں ٹریڈ لبرلائزیشن کی ضرورت ہے. اب میں نے جیسے بولا کہ بائی لیٹرل ٹریڈز، اس کے لیے سب سے بڑا کانفلکٹ ہمارے پاس یہ آ رہا تھا کہ ہم تو جنگوں میں مسلط ہوئے ہوئے تھے. تو اب اس ٹائم پر جو ہے نیشنل پالیسی بنائی گئی ہے، اور جس کے اندر کلیئر کٹ کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ ورٹیکل انیکوالٹیز اور ہاریزونٹل انیکوالٹیز اس کا جو ہے وہ تدارک کریں گے اور بیلنس ڈیولپ کریں گے. اور اس بیلنس کے ساتھ جو ہے وہ رول آف لا، سیکیورٹی، ایجوکیشن، بائیلیٹرل ٹریڈ اور ہر کسی کے ساتھ ہم وہ تعلقات کریں گے جو کہ پوری دنیا کے اندر طریقہ کار رہا ہے. اب جنگ جو ہے وہ ہمارا وقت نہیں رہے گا. صحیح ہے. ایک ظاہر ہے کہ ہم پیراڈائم شفٹ کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کی طرف واپس آؤں گی، اس پہ ہم بات کریں گے. شہزاد صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اوورآل جو ایک ہم اس کی سگنیفیکنس کی بات کر رہے ہیں کہ بہت ضروری تھی، اور یہ پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پالیسی ہے. اس سے پہلے پاکستان میں پالیسی نہیں تھی. اس کی ضرورت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. پھر ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کیا اس طرح سے ہو پائے گی جو اس وقت ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ کون اس کو امپلیمنٹ کروائے گا. دیکھیں، کسی بھی ریاست کا جو ایک بنیادی دستاویز ہوتا ہے وہ اس کا آئین ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن. اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. کوئی بھی یعنی اس کو آپ اسٹیٹک ڈاکیومنٹ نہیں ہو سکتا. ریجڈ ہو سکتا ہے، اس میں تبدیلی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن کے تحت اس پالیسی کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از ان دا لائن آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یعنی کہ پاکستان کا جو آئین کہتا ہے جب سے یہ بنا ہے یا جو تبدیلیاں آئی ہیں اور آج تک، یہ اسی کو بنیاد بنا کے ساری کی ساری جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو فریم کیا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور اس میں جو بنیادی، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس، مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو پاکستان کا شہری ہے یا پاکستان میں رہتا ہے، اس کی فلاح اور بہبود. وہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے جب کسی شخص کو یہ احساس دلا دیا کہ وہ پاکستان میں بالکل امن کے ساتھ وتھ کمپلیٹ سیکیورٹی، ڈگنیٹی اور پراسپیرٹی کے ساتھ رہ سکتا ہے. سو یہ اس کا ایک بنیادی کارنر سٹون ہے. اب آپ نے ایک مقصد حل کر لیا کہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. پاکستان کیسے مضبوط ہوگا؟ کہ جب پاکستان میں رہنے والے خوشحال ہوں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، سکون کے ساتھ رہیں گے اور کام کریں گے نا. اس میں ہیومن ریسورس کا بھی ایک فیکٹر آ جاتا ہے. اب آپ نے یہ جب کام کیا تو پاکستان کی جو ہم بات کرتے ہیں نا جیسے بھی ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جو ہماری جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ بڑی یونیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک پچھلے کوئی 50 سال سے ایک کانفلکٹ زون کے اندر ہیں. ایک طرف افغانستان ہے، دوسری طرف ایران کے ساتھ جو تنازعات چل رہے ہیں عالمی برادری کے، چین کے ساتھ ایک کولڈ وار چل رہی ہے امریکہ اور اس کے حواریوں کی، بھارت کے ساتھ ہمارا اپنا کانفلکٹ ہے، کئی جنگیں ہم لڑ چکے ہیں. سو جہاں ہماری یہ ایک بنیادی طور پہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے، یہ جتنی بینیفیشل ہے اتنی رسکی بھی ہے. اور ہم نے اس کے بینیفٹ سے فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن جو اس کا رسک فیکٹر تھا اس کو ہم بڑھاتے گئے. سو اب جب بات آ رہی ہے
راہداریوں کی، کوریڈور کی، کنیکٹیوٹی کی، تو ہم بہت اچھا اس میں رول پلے کر سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاص طور پہ آپ کی جو معیشت ہے، آپ کی فوڈ سیکیورٹی ہے، اس میں بے تحاشا چیزیں آ سکتی ہیں. اس کو ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی فریم ورک کے تحت آپ لے آئے ہیں. اس میں اگر آپ کو ان پاپولر فیصلے بھی کرنے پڑے تو آپ کر سکتے ہیں، سیاسی طور پر مشکل فیصلے بھی کرنے پڑے تو آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کے ملک میں زراعت کی، میڈیسنز کے، لائف سیونگ ڈرگس کے را مٹیریل کی کمی ہے اور اگر آپ نے وہ بھارت سے منگوانی ہے تو ایک مشکل فیصلہ ہے سیاسی طور پہ. تو اگر آپ نے ایسا کرنا ہے، کیونکہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ ایز اے ریاست کیا ہوگا، ہمارے سٹیزنز کو، ہمارے شہریوں کو فائدہ کس چیز سے ہوگا، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کانفلکٹ سے نکلیں. پرنسپل سٹینڈ پہ سمجھوتا نہیں ہے کشمیر کی جیسے میں بات کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو پرائی جنگ میں ماضی میں ٹانگ اڑا لیتے تھے اور پھنس جاتے تھے یا کوئی بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے تھے، میرے خیال میں اس ویشیس سرکل سے ہم نکلنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، ذرا آپ مجھے بھی اپنا تجزیہ دے دیجئے گا اس حوالے سے کہ اوور آل آپ اس پالیسی کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے. عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ عوام جو ہیں وہ ان کو ہم سٹیک ہولڈر بنا رہے ہیں، ان کے فلاح کے لیے کام کیے جائیں گے. تو اوور آل آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پھر میں یہ چاہوں گی کہ ہم ملٹری کی طرف بھی جاتے ہیں، ہیومن سیکیورٹی کی طرف بھی بات کریں گے اور اکنامک سیکیورٹی کی بھی بات کریں گے. ایک اوور آل تجزیہ دے دیجیے گا اپنا. دیکھیں جی، جو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر میرے نزدیک جو سب سے مناسب ڈاکیومنٹ آج تک بنا اس پالیسی سے پہلے، آف کورس اس کو جو پریسیڈ کرتا ہے وہ کوئٹہ کمیشن جو تھی، اس کی رپورٹ تھی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مرتب کی تھی. وہ ایک انتہائی زبردست ڈاکیومنٹ تھا، بڑا تفصیلی ڈاکیومنٹ تھا، اور اس میں گورنمنٹ کی، اس ٹائم کی گورنمنٹ کی جو آپ سمجھ لیں سلیکنس تھی یا جو کچھ ان سے ایکسپیکٹڈ تھا اور انہوں نے نہیں کیا، وہ سارے کا سارا اس میں درج تھا. اور اس کے اندر نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کا بڑا تفصیلی تذکرہ تھا. اور اس میں فاضل جج صاحب نے یہ ہولڈ کیا تھا اس رپورٹ میں کہ بہت شدید لیپسز ہیں منسٹری آف انٹیریئر کے پارٹ پر کہ انہوں نے یہ پالیسی نہ بنائی ہے اور ہمیں چھوٹے چھوٹے نیشنل پلان بنانے پڑتے ہیں، جس کی ریزلٹ میں نیشنل ایکشن پلان عرض وجود میں آیا. اب اس کے بعد آج یہ پالیسی کمپلیٹ ہوئی ہے جو کہ ایک ایکچولی گورنمنٹ کا کام تھا، اور یہ بڑی آل انکمپسنگ پالیسی ہے. جس طرح ابھی ایکسپلین کر رہے تھے ہمارے مہمان کہ اس پالیسی میں اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ وار، بیکاز اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کنونشنل وارفیئر، اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ساتھ پارٹ اینڈ پارسل بنتی ہیں. آپ کی اکنامک اسٹرینتھ، آپ کی ہیومن ریسورس اسٹرینتھ، جینڈر بائس، یعنی بہت ساری چیزیں جو ہیں دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دس. پاکستان آرمی ایک پچھلے بہت سالوں سے قربانیاں دیتی آئی ہے اور دے رہی ہے، اور پاکستان آرمی نے اس خطے میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. لیکن آج تک وہ ساری کی ساری جو پالیسی تھی، وہ پالیسی وہی تھی جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو فرام ٹائم ٹو ٹائم بنانی پڑتی تھی، گورنمنٹ کو ساتھ ساتھ بنانی پڑتی تھی، بٹ دیر واز نو کلیئر روڈ میپ. میں سمجھتا ہوں آج یہ کلیئر روڈ میپ سامنے آیا ہے. اس پالیسی کا ایک سرٹن جو حصہ ہے وہ پبلک بھی کیا گیا ہے. اس پالیسی کے تحت، یہ صحیح ہے یا غلط ہے ٹائم ول ٹیل، لیکن اس پالیسی کے تحت دیر از روڈ میپ وچ از اویلیبل. ایک پالیسی آپ کے سامنے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک سکسیس ہے گورنمنٹ کی. جہاں ہم گورنمنٹ بہت تنقید کرتے ہیں وہاں پر یہ بات کرنی ضروری ہے کہ اس گورنمنٹ نے اس کو کمپلیٹ کیا. اور اس سے پہلے 2014 سے 18 تک کی جو پالیسی کا ڈرافٹ دیا گیا تھا، جب ان پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کمیشن کی رپورٹ اس کے اوپر تذکرہ بھی کرتی ہے، اس میں ورڈز استعمال ہوئے کہ دیر از اے سیریس lack of ministerial responsibility on part of Ministry of Interior. اور یہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے کہ Ministry of Interior پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. بلکہ مجھے موقع ملا اس پر لکھنے کا تو میں نے اس پہ یہ تذکرہ کیا تھا کہ نیشنل ریئیکشن پلان ہے. ہم ویٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنلی ایکسٹرنلی کوئی واقعہ ہو اور ہم اس کو ریئیکٹ کریں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو کم اپ ود اے پالیسی جو کہ پریمپٹیو ان نیچر ہو. انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہوتا ہے پریمپٹیو آپریٹ کرنا، گورنمنٹس کا کام ہوتا ہے پریمپٹیو آپریٹ کرنا، چیزوں کو روکنا. لیکن ہم ویٹ کرتے ہیں خدا نخواستہ انٹرنل ایکسٹرنل واقعہ ہو اور پھر ہم ریئیکٹ کریں. تو یہ ایک بہت مثبت قدم ہے کہ ٹائم سے پہلے جب حالات اچھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے ہمیشہ حالات اچھے رکھے، اس ٹائم پر اس پالیسی کو بنایا گیا ہے اور اس کو آگے فیلڈ میں لایا گیا ہے. I think it's a fantastic document. Let's see how good does it reflect in the due course. وہ دیکھنے والی بات ہے.
ٹھیک ہے، اکرام سہگل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم اکرام سہگل صاحب. سر اس پالیسی کے حوالے سے بتائیے گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم جو روایتی اور غیر روایتی طور پر جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں وہ اس پالیسی کے ذریعے ہم حل کر سکتے ہیں، ان کا سامنا کیا کر سکیں گے ہم اس پالیسی کے تحت. پھر ہم افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات کی بات کر رہے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی، کشمیر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، ایران کے حوالے سے بھی. اوور آل جو ہے انٹرنیشنلی کس طرح سے ہم ساری چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اس پالیسی کے اس کے تحت؟ سب سے پہلی بات تو آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ ایک پالیسی آ گئی. جی 70 سال کے بعد فائنلی یہ پالیسی آپ کے سامنے آ گئی. ایک ڈاکیومنٹ وچ ٹیکس ان آل دا ایلیمنٹس آف سیکورٹی. ناؤ پہلے یہ سوچا جاتا تھا خالی نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ ملٹری سیکورٹی ہوتی تھی. پیپل ڈو ناٹ فرگیٹ اکنامک سیکورٹی. پیپل ڈو ناٹ ریمبر دا سوشل اکنامک فیکٹرس. بہت سی اور ایکسٹرنل چیزیں ہوتی ہیں سیکورٹی کی جو آپ کو بڑی ضروری ہوتی ہے. تو وہ جب آپ کوئلس کرتے ہیں، آپ کلیکٹ کرتے ہیں اور کوئلس کرتے ہیں اور پھر آپ ڈسیمینیٹ کرتے ہیں وہ چیزوں کو، تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہیں آپ کی ایک بولے کمبائنڈ طریقے سے آپ کوہیرنٹ قسم کا ایک پالیسی اپناتے ہیں. نا کوئی بھی گورنمنٹ، کوئی بھی ادارہ، وہ منسٹری آف انٹیریئر ہو، منسٹری آف ڈیفینس ہو، منسٹری آف اکنامک ہو، فائنانس ہو، جو بھی ہے، اگر آپ کے پاس ایک کلیئر کٹ روڈ میپ نہیں ہے اور کامن منیمم پروگرام نہیں ہے آن وچ آل دا اسٹیک ہولڈرز ایگری. آپ کے دیکھیں یو کین ہیو این اپوزیشن، یو کین ہیو پولیٹیکل بولتے ہیں، یو کین ہیو پولیٹیکل ڈفرینسیشن، بٹ آن سرٹن تھنگز اسٹیک ہولڈرز ایگری. فار ایگزامپل کشمیر آپ لے لیں، I'm just giving you example. Everybody agrees about Kashmir. ٹھیک ہے، how to react to that is changes آپ کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ ابھی پالیسی نہیں بننے کی، یہ غلط بات. یہ این ٹی یو میں آپ دیں کریڈٹ دیں ایئر مارشل مستقبل کو. 2002 میں انہوں نے شروع کیا اور انہوں نے ایک فریم ورک کیا نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں، جو سکسیسو جو تھے بولتے ہیں ان کی جو سکسیسر تھے وہ اس کو ریفائن کرتے. ہم کریڈٹ ضرور دیں گے اس گورنمنٹ کو کہ فائنلی 2014 میں یہ ایک بولتے ہیں اننسیٹ ہوا سیکورٹی پالیسی، اس کو میں آرٹیکولیٹ کر دیا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ all elements of security are now under one umbrella and they must work together, because you cannot have any objectives, you cannot have aim, you cannot have national security achievements without making sure that all the objectives are working together towards one aim to accomplish one. And that is that's the basis here for whatever you want to achieve in life. Now, as a country, آپ دیکھیں آپ دیکھیں ایک مورون تھا پہلے دنیا میں، اس نے کہا تھا کہ ڈیفینس آف دا ایسٹ لائز دا ویسٹ، وہ ایسٹ پاکستان چلا گیا بنگلہ دیش. دوسرا مورون آیا، اس نے بولا افغانستان gives us strategic depth, Afghanistan gives us strategic headaches, it does not give us strategic depth. You know, so my point is that people have to see کہ آپ کی کمپلیٹ جو کوہرنٹ ایک بولتے ہیں نا نیشنل آبجیکٹو جو ہے وہ بڑا کلیئر ہوگا. نیشنل آبجیکٹو از اونلی ڈیفائنڈ بائی نیشنل انٹرسٹ. جو اپنی نیشنل انٹرسٹ ہے that will define your national objective. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اکرام سہگل ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر سنان جاوید صاحب سے ذرا ہم تھوڑا سا اکانومی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا سبجیکٹ ہے تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ بات کریں گے. ابھی ہم جس پیراڈائم شفٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جیو پولیٹیکل سے ہم جیو اکنامک کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ ہمارے پاس آپشنس کیا ہیں. یعنی ہم نے یہ دیکھا 1970 سے اب تک ہم دوسروں کی جنگیں لڑتے آئے اور اس میں بہت سارا نقصان ہوا ہمارا اکانومی کا بھی، اور لوگ ہمارے کتنے اس میں مارے گئے، تو بہت بڑا نقصان ہم نے برداشت کیا. اب کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کیا واقعی سیریسلی وی آر ورکنگ آن اٹ کہ ہم اکنامک ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں اور اس پہ ہم کچھ کر بھی پائیں گے؟ اچھا، سب سے امپورٹنٹ بات جیسے شہزاد صاحب نے بتایا اور اکرام سہگل صاحب نے بھی اس کے اوپر غور سے بات کی، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم گلوبل کامنس کے اوپر بات کریں گے.
ہمارے پاس ہائیبرائڈ وار ہمارے پر مسلط ہے ایک قسم کی, اور انڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر بہت اور طرح سے کھیل رہا ہے اور انٹرونشنز کر رہا ہے. اب اس انٹرونشن کو اگر آپ صرف افغانستان میں دیکھیں کہ افغانستان کا امن ہمارے لیے بہت اہم ہے, اس خطے کا امن بہت اہم ہے, اور ہماری جو ٹریڈ ہے, ہماری جو نیوکلیئر پرولیفریشن ہے, ان ساروں کو ہمیں سیکیور کرنا ہوگا. اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہم اپنی گروتھ کے اوپر بات کیوں نہ کریں, ہم اپنی اسٹریٹجک جو بات ہے وہ ہماری معیشت کی بنیاد پر ہوگا. اگر ہم اگر ایک جو ہے ہم اپنی ہائرارکی بنائیں تو سب سے پہلے ہم نے جو پیوٹ لیا ہے وہ سب سے زبردست ہے. یہ پہلے 3 سال کے اندر آیا, اور اس سے پہلے آج تک کبھی نہیں آیا کہ معیشت ہوگی, معاشرت ہوگی, سیاست ہوگی اور پھر ریاست ہوگی. اور ریاست جب تک ہماری سیکیور نہیں ہوگی, سوورن نہیں ہوگی, سوورینٹی نہیں ہوگی, ہماری جو سیکیورٹی کی ہمارے جو حدود ہیں وہ ان کے اوپر جب غلبہ آ جائے گا تو وہ کس طریقے سے چلے گی. میں آپ کو ایک تھوڑی سی تاریخ میں لے کے جاؤں اگر آپ مجھے اجازت دیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ چائنا اور جاپان جو ہے وہ کبھی ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے, یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ 97% اب بھی نفرت پائی جاتی ہے چائنا کے لیے جاپان کی طرف سے, اور جاپان کی طرف سے چائنا کے لیے. وہاں پر اگر آپ وہاں پہ شنگھائی کے قریب ایک علاقہ ہے نانجنگ کے طرف چلے جائیں تو وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے کولونیل وارفیئر کے اندر لوگ مرے تھے, اور ان کا غم ان کے دلوں کے اندر ہے. لیکن اگر میں آپ کو صرف جو ان کے کچھ ایگزامپلز بتاتا چلوں تو اس وقت پاکستان ODA کے نام سے سب سے زیادہ جو ٹریڈ ہے وہ اس ٹائم پر جو ہے وہ جاپان سے فائدہ لیا چائنا نے, اور اس ٹائم پہ تقریباً ان کی 1100 ارب روپے کی جو ہے وہ ٹریڈ چل رہی ہے, انویسٹمنٹ چل رہی ہے. اسی طریقے سے ویتنام وار آپ کو یاد ہوگی, ویتنام وار کے اندر آپ نے کیا ہوا, اب آج آپ اگر آپ چلے جائیں 1995 کے اندر یہ فیصلہ ہوا, اور اس کے اندر انٹل کا پروجیکٹ جو ہے وہ 650 ارب روپے کا 1 بلین سے شروع ہوا, 650 بلین کا پروجیکٹ شروع ہوا. یہی طریقے سے میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ ٹرکی اور اسرائیل کے ساتھ بہت بڑے معاملات ہوئے. مار کا علاقہ ہے, وہاں پر بہت ساری کشیدگی ہوئی, لیکن اس کے باوجود اب بھی جو ہے وہ ایگریکلچر, ٹریڈ, ڈیجیٹائزیشن اور اس کی سیکیورٹی ایکسچینج اور میزلز کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو یہ بہت سارے معاملات کے اندر کیا پاکستانی فوج جو ہے وہ اپنی جانیں دیتی رہے گی. اور یہ اچھا یہ سب سے چائنا, جاپان یا باقی جو ممالک ہیں, ٹرکی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بڑے بولڈ ڈیسیژنز لیے ہیں اور کام کیا ہے. کیا ہم اس وقت اس نہج پر جب ہم بات کر رہے ہیں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ایسے ڈیسیژنز لے پائیں گے؟ شہزاد نے اشارہ کیا تھا کہ اس پالیسی سے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ اگر آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور ایسے ملک کے ساتھ آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں آسانی ہوگی. اس وقت ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیں حکومت کی طرف سے یہ بات نہیں آئے گی, لیکن میں ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار کے ہوتے ہوئے میں یہ بات کر سکتا ہوں, جیسے شہزاد صاحب نے تھوڑا سا انڈائریکٹ بات کی تھی اور وہ وہیں پر ہٹ کر رہی ہے. دیکھیں اس ٹائم پر سارے کی ساری جو ہے وہ فنڈز بند کر دیے گئے, افغانستان کے سینٹرل بینکس بند کر دیے گئے, افغانستان کے اوپر پیسے نہیں دیے گئے. جب معیشت کی طرف آنے شروع ہوئے تو ایک پیراڈائم شفٹ ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عبوری حکومت ان کی قائم نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے چائنا کے ساتھ الحاق بنا لیا تھا. 300 ارب ڈالر جو ہے وہ چائنا کی طرف سے دیا گیا. یہ وہی طالبان ہیں جس کے اوپر آپ ریلیجس کا ٹیگ لگاتے ہیں, یہ وہی طالبان ہیں جس کے اوپر آپ ایکسٹریمزم کا ٹیگ لگاتے ہیں, یہ وہی پاکستان ہے جس کے ایبٹ آباد کے اوپر آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں, اور یہ وہی بات ہے جس کے اندر اوباما صاحب اپنی کتاب کے اندر جو چیپٹر 26 کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا قصور جو وہ ہمارا ہے. کیوں ہم آج کیوں قومی سلامتی پر بات نہ کریں, ہم خود مختاری پر بات نہ کریں؟ آج ہمارا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہماری ملٹری نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم سول گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں اور سول گورنمنٹ کی خود مختاری چاہتے ہیں. وہ ایک پیج کے اوپر بیٹھ کے قومی سلامتی کے اوپر وہ کنسرن ہے, اور یہ اس کی ایک باقاعدہ فریم ورک بنا ہے. یہ آج 100 پیج کا آپ کے پاس آیا, لیکن اس کو بڑھایا جائے گا, اور اس کو ایگریکلچر کے اوپر اس کو کسی ایک چیز پہ محدود نہیں کیا گیا, اس کو ایجوکیشن میں لے کے آیا گیا, اس کو ڈیجیٹائزیشن کے اوپر ہے. سیٹلائٹ کا زمانہ ہے جی, اس کے اندر امریکہ کے سیٹلائٹس کو ختم کر دیا گیا, چائنیز سیٹلائٹس کو لے کر آیا گیا. آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر اگر اتنی عقل آ چکی ہے کہ وہ اب چائنا کے اور رشیا کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں, تو ہم اپنے خطے کے اندر جنگ کیوں چاہیں گے؟ ہم کیوں امریکہ کی جنگ افغانستان کے ساتھ لڑیں؟ ادھر امریکہ اتنا سمجھدار ہے کہ وہ ویتنام کے ساتھ تعلقات اچھے بناتا ہے, انٹل کرتا ہے, وہ اپنی ہیومن ریسورس کے اوپر بات کرتا ہے, لک افریقہ کی بات کرتا ہے. پاکستان نے بھی اب پچھلے دنوں وزارت خارجہ کو بہت میں شاباش دینا چاہوں گا کہ بہت اچھی بات کی کہ اگر لک افریقہ کی بات کی جا رہی ہے, ابھی مختلف لوگوں کے ساتھ بات کی جا رہی ہے, ہمیں سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے ساتھ بات کرنی ہے, ہمیں ٹریڈ کرنی ہے. جیسے شہزاد صاحب نے بڑی شاندار بات کی,
ممکن ہے کہ ہمیں 70 سے زیادہ کیمیکل چاہیے, ممکن ہے کہ ہمیں مختلف چاہیے. اگر ہم نے 5000 کلومیٹر سے کوئی چیز منگوانی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی ٹرانسپورٹیشن کا کاسٹ بڑھائیں, ہم سپلائی چین کی کاسٹ بڑھائیں, بیک چینل. عوام کے لیے سادہ زبان کے اندر معیشت ضروری ہے. 90% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جانا چاہتے ہیں. کیا جو درمیانے تھے اب غربت میں جا رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر پیٹرولیم پرائس نے چینج ہوا. اب پاکستان اپنی گروتھ کی طرف جا رہا ہے. 4% گروتھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی. پینڈیمک کے زمانے میں بھی ہم 4% پر آ رہے ہیں. اب اگر ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ ہم 5% پہ آ جائیں گے, مہنگائی کو ہم کم کریں گے, سبسڈیز کو ہم دیکھ کے ٹارگٹ سبسڈیز میں جا رہے ہیں, اور ساری گروتھ کو, پریفرنشل گروتھ کو ہم لے کر جا رہے ہیں. اگر ہم نے اپنا پیوٹ چینج کر دیا ہے کہ جیو پولیٹکس سے ہم جیو اکنامکس کی طرف آ گئے, اب ہم کسی کی جنگ نہیں لیں گے, تو اس میں مجھے معذرت کے ساتھ کیا پرابلم ہے. اور ادھر انڈیا کو آپ دیکھیں, ہائبر وارفیئر کے اندر, آپ ہائبرائڈ جنگوں کے اندر جا کے دیکھیں, وہ انٹرونشن کر رہا ہے. اور اپنے جو لوگوں کو ادھر انڈیا کے اندر کیڈٹس کو, افغان کیڈٹس کو نکال دیا گیا ہے, اور ویسے اوپنلی دنیا کو دکھانے کے لیے ان کے لیے جو خوراک بھی دے رہے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں نیشنل سیکیورٹی پالیسی بہت ضروری عمل. ٹھیک ہے. یہ بلکہ اب ود ان کنٹری بھی میں آپ سے بات کروں گی کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. یہ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اوور آل کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. شہزاد, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے نیشنل الیکشن پلان بھی ہمارے ہاں بنا تھا جب اے پی ایس والا معاملہ ہوا, اس کے بعد اس پہ بھی کوئی پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائی. پھر اب اس میں کچھ اداروں کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے, ایک تو کوارڈینیشن کی بات بہت اہم ہے, پھر ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہوگی, کچھ ریفارمز کی ضرورت ہوگی. ان سب چیزوں کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ ہمارا ہوم ورک وہاں بھی ہو چکا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو 1-2 پوائنٹس جو پنسوتا صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے اٹھائے ہیں اس پہ میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد اس سوال کے اوپر. پنسوتا صاحب نے کوئٹہ کمیشن رپورٹ کا حوالہ دیا, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے وہ مرتب کی تھی, اور یہ اسی سے لنک ہے امپلیمنٹیشن والے پارٹ سے. اور اس میں جو اہم نکات تھے اس میں اسپیسیفکلی انہوں نے اس وقت کے انٹیریئر منسٹر چودھری نثار علی خان کو بڑا کرٹیسائز کیا تھا کہ انہوں نے ملاقات کی تھی احمد لدھیانوی جو اہل سنت والجماعت کے صدر اس وقت تھے, آئی ڈونٹ نو اس وقت کیا اسٹیٹس ہے, اور وہ بینڈ آؤٹ فٹ تھی. اور اس پر چودھری نثار صاحب نے کہا کہ دفاع پاکستان کونسل والے ملے تو یہ اس کا پارٹ تھا, اور جو بھی انہوں نے اپنا بہانہ بنایا. سو انہوں نے کہا کہ جب آپ کے جو پالیسی میکرز ہیں جنہوں نے یہ امپلیمنٹ کرنا ہے وہ ان کالعدم تنظیموں کے سربراہان سے مل رہے ہیں, تو پھر امپلیمنٹیشن کی کہاں سے آپ کی بات آ جائے گی. یہ اس وقت کی رپورٹ ہے جو اس لائرز کے جو اوپر جو اٹیک تھا اس کے بعد یہ بنائی گئی اور اس کے بعد آیا. تو ایک تو یہ چیز کہ امپلیمنٹیشن اگر کرنی ہے تو انہی لوگوں نے کرنی ہے کہ جنہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت ہی سارا کام ہوا, وہ لوپ میں رہے ہیں. آپ کے نیشنل جو آپ کے این ایس اے ہیں آپ کے, وہ اس میں انہوں نے انشور کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ اس میں جو آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کا بڑا کلیدی کردار ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں ایز یوزول, ہمیشہ بڑے ویل ریڈ اور ریسرچ ان کی بڑی زبردست ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے ٹریڈ آپ نے بڑھانی ہے, انہوں نے ویتنام کا بھی حوالہ دیا, انہوں نے چائنا انڈیا کا بھی ٹریڈ جو ہے وہ چائنا جاپان اور چائنا انڈیا کی ٹریڈ ڈسپائٹ کہ ان کے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کانفلکٹ ہے. لیکن ایک چیز آپ ضرور دیکھیے گا 20th سینچری میں آفٹر 2 ورلڈ وارز کے بعد ایک چیز بڑی ثابت ہوئی کہ جب تک آپ کی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ایگزسٹ کرتی ہیں آپ وہ ٹرو پوٹینشیل نہیں لے سکتے. جرمنی فرانس کی آپ مثال لیں, ایلسس لورین کا جب تک انہوں نے مسئلہ حل نہیں کیا جو ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ تھی, وہ پوٹینشیل حاصل نہیں کر سکتے. آپ کریں گے جسٹ امیجن کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ چائنا اور انڈیا کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے, سو ان کا ٹریڈ والیوم کہاں پہ جائے گا. سیکنڈلی ایک بڑی اہم چیز ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو مطلب ہم بڑے آسانی سے کرٹیسائز کرتے ہیں, فائن آپ کر سکتے ہیں, ان کی پالیسیز جو رہی ہیں ہر جگہ جا کے انہوں نے جہاں بھی جنگ لڑی ہے تباہی پھیری ہے, بٹ اسٹل اگر ہم اسپیسیفکلی ود پرزم آف نیشنل انٹرسٹ دیکھتے ہیں, سو جو ہمارا سب سے اچھا اہم اور بینیفیشل ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے کہ ہماری 4 ارب کے قریب ڈالر کے قریب, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ ڈاکٹر صاحب, ہم ٹریڈ کرتے ہیں اور ہمارے جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ ہماری فیور میں ہے. ہم چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں, ہمارا ٹھیک ہے اسٹریٹجک ایلائی ہے, لیکن جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ ضرور مد نظر رکھیے, ہم کیا منگوا رہے ہیں, کس طریقے سے ہم کر رہے ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ جب ملٹی لیٹرلزم کی طرف جاتے ہیں, ہم کبھی بھی نان الائن موومنٹ کا حصہ نہیں رہے. امریکہ کے ہم نے جو ہے وہ باسکٹ میں جا کے ہم نے اپنے سارا جو ہے وہ ایگز رکھے, اور ہم نے کبھی بھی ماضی میں یہ کوشش نہیں کی کہ ہم جو ہے ایک ملٹی لیٹرل اپروچ کے ساتھ چلیں, اور جتنے بلاکس ہیں چاہے سپر پاورز ماضی کی رہی ہوں
یا جو اس وقت بلاکس بن رہے ہیں، ری الائنمنٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں، بالکل سو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ جی امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات نہیں، امریکہ اور چین کی اگر آپس میں ایک اکنامک کولڈ وار چل رہی ہے سو ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا. ہم نے امریکہ سے بھی اتنا ہی فائدہ اٹھانا ہے جتنا ہم نے چین سے اٹھانا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ ماضی میں جو ہم غلطیاں کرتے رہے ہیں، چاہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ نہیں ہوگا. ہم نے بلڈ کرنی ہے، اپنی ریپوٹیشن بلڈ کرنی ہے. ایکسیلنٹ ایگزامپل دی ویتنام کی، ڈسٹرائے ہو گیا ملک جس طریقے سے امریکہ نے وہاں پہ تباہی پھیری، لیکن انہوں نے ریزسٹ کیا، اور اس وقت سب سے زیادہ جو جاپان اور چائنا کے بعد جو آپ کے فار ایسٹ میں کوریا کو لے لیں، جو ویتنام، جہاں سے جو آپ کا سارے کا سارا جو آپ کا یہ آئی ٹی انفراسٹرکچر ہے، بینکس ہیں، امپورٹنٹ جو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، ویتنام مطلب آپ اس کو دیکھیں پاپولیشن وائز، ایریا وائز کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے مقابلے، جسٹ کہ انہوں نے محنت کی. اور سب سے اہم بات اس وقت میرے خیال میں کہ ماضی میں سوال ہوتا تھا کہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کیا ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہے، ویسے ہی آپ شتر بے مہار کی طرح جو ہے چلے جا رہے ہیں، کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں، کبھی اس طرف. آپ کو معلوم ہی نہیں، کوئی ڈائریکشن ایک ڈائریکشن ہے، ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اب کتنے اچھے طریقے سے کرنا ہے یہ تو پھر وقت ہی بتائے. یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا ہمارے لیے، بلکہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. سر مجھے بیرسٹر صاحب کی طرف جانا ہے، وقت کم ہے. بیرسٹر صاحب، سر یہ اب ہم جو بات کر رہے ہیں نا انٹرنیشنل سینیریو میں ذرا زیادہ بات ہو رہی ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں کہ جیسے وزیر اعظم صاحب نے عوام کے حوالے سے بات کی ہے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے اس وقت گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اور اس پالیسی کا حصہ بنانا بہت اہم ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیجیے گا، جو سیکیورٹی چیلنجز کی بات کر رہے ہیں، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس کے کیا ڈائنامکس ہوتے ہیں. ہمارے ہاں پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، پھر ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں، اس کو آرگنائز کرنا بھی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایشو ہے. فوڈ سیکیورٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ واٹر سیکیورٹی بھی جڑی ہوئی ہے. بہت سارے ایشوز ہیں، کوئی ایک چیز نہیں ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کس طرح سے اس کو چینلائز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، کسی بھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی جو سکسیس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ 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 اس میں سے ورڈ سیکیورٹی نکل جائے اور وہ صرف نیشنل پالیسی رہ جائے اور سیکیورٹی ایشو ختم ہو جائے. اس کی پرائم ایگزامپل یہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جرمنی اینڈ سیورل ادر کنٹریز تھی، انہوں نے اپنی آرمیز ہی ختم کر دی تھی، صرف نیشنل کوسٹ گارڈز ہیں. سو آج کے دور میں جس طرح ابھی بڑے اچھی بات کر رہے تھے ہمارے تجزیہ کار صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اٹ از آل اباؤٹ اکنامکس. اگر آپ لیٹس سے اسرائیل کی ایگزامپل لے لیں، آپ نے ویتنام اور بہت سارے ممالک کی ایگزامپل دی، وہ اتنے اسٹرانگ ہے فائنینشلی کہ یو کانٹ ایون تھنک آف فائٹنگ ود دیم. آج کی وارفیئر یہ نہیں ہے کہ وہ سامنے جہاز جا رہا ہے اس کو راکٹ مار کے گرا دو. افغانستان اسٹائل از ناٹ دا اسٹائل ٹو فائٹ ود سمبڈی. اگر افغانستان کی ہم یہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ افغانستان کو کسی نے آج تک کانکر نہیں کیا، تو ہم یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا کریں کہ افغانستان کی ٹیریٹری پر آج تک کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوئی. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے سسٹم میں ایگزسٹ کرنا ہے کہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی شوڈ بی ڈرافٹڈ ان سچ اے وے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ابھی ٹائم ول ٹیل کہ ہماری کیسی ہے، کہ آپ اکنامکلی پراسپر کریں. یہ جتنے ملک دنیا میں تگڑے ہیں دے آر اکنامکلی ویری وائبل کنٹریز. اب پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ڈاکیومنٹ تیار ہے، اور آپ آئین سے لے لیں، ہر چیز لے لیں. ہم ایز لائرز ڈیلی آئین کو دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں. آئین تو جس طرح خوبصورت ہمارا کسی کے پاس ہے ہی نہیں. دنیا کا واحد آئین ہے جس میں آرٹیکل 10A بھی ہے، ڈیو پروسیس بھی ہے، ہر چیز ہے. لیکن پرابلم یہ ہے، بات آ جاتی ہے امپلیمنٹیشن پہ. میری سجیشن یہ ہوگی کہ آہستہ 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 آپ اپنی سیکیورٹی ایکسپوجر جتنا کم کر سکتے ہیں تھرو یور نیشنل سیکیورٹی پالیسی، دیٹ ول بی یور سکسیس. اگر آج آپ کی آرمی 6 لاکھ ہے، آج سے 10 سال بعد آپ کی آرمی 11 لاکھ ہو جائے تو یہ سکسیس نہیں ہے، یہ میرے نزدیک الٹا نقصان ہے. اس چیز پہ اوپر آرمی بھی اگری کرتی ہے، ڈیفنس اینالسٹ بھی اگری کرتے ہیں. آپ نے آہستہ 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 اس بجٹ کو کم کر کے اس کو اکنامکس پر لے جانا ہے اور رسپائٹ دینی ہے اپنی ملٹری کو. یہ نہیں ہے کہ آپ کی ہر بارڈر پہ لڑائی ہو رہی ہو. آہستہ آہستہ ان دا لانگر رن آپ کا جو پلان ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر انڈیا کے ساتھ بھی ٹریڈ ہو، افغانستان کے ساتھ بھی ٹریڈ ہو. ٹریڈ 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 مغل بادشاہوں کی طرح ہم نے نہیں سوچنا، اور یہ سوچ آرمی کے اندر بڑی امبیڈڈ ہے اور وہ چاہتے ہیں اس چیز کی طرف جانا، بیکاز اٹ از ناٹ این ایزی ٹائم. بیرسٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. آپ مجھے اجازت دیجیے گا، میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں تاکہ آپ کا پوائنٹ مکمل ہو جائے. کمل شوذب صاحبہ نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، پی ٹی آئی کی رہنما ہے. السلام علیکم کمل شوذب صاحبہ. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد کہ آج جو ہماری یہ پالیسی آ گئی ہے
یہ بہت اہم چیز ہے. 2014 سے اس پر کام ہو رہا تھا لیکن مکمل نہیں ہو پایا, لیکن آپ آج وزیر اعظم صاحب نے اس کا اجرا کر دیا ہے. اب دو چیزیں میں آپ سے جاننا چاہوں گی. ایک تو اس کی اہمیت آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے, خاص طور پر وزیر اعظم صاحب عوام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن ایک بڑا ایک مشکل امر ہوگا, اس کو کس طرح سے آپ لوگ حاصل کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں پاکستان کی عوام کو مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور معید یوسف صاحب کو اور جو نیشنل سیکیورٹی کا پورا ڈویژن ہے جنہوں نے سب نے مل کے اس ڈاکیومنٹ کو ڈرافٹ کیا ہے. دیکھیے میں سمجھتی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بڑا ہسٹورک پوائنٹ ہے, پاکستان کی ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. ابھی میرے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی میں سن رہی تھی, ہماری ہمیشہ سے سیکیورٹی اورینٹڈ پالیسی رہی ہے یا پالیٹکس بھی اسی کے گرد گھومتی رہی ہے. اور انفارچونیٹلی جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارا جو دشمن ملک ہے انڈیا, وہ ہم سے 7 ٹائمز بڑا بھی ہے, اور انہوں نے کبھی پاکستان کو ایسا تسلیم نہیں کیا, تو ہمیشہ سے انہوں نے ایک انسیکیورٹی اور کانفلکٹ یہاں پہ کریٹ کیے رکھا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک آپ دیکھیں گے ایک زمانے سے ہم سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ ڈکلیئر ہو گئے, اور سارا ہماری اورینٹیشن جو ہے وہ ڈیفنس پہ اور ڈیفنس سے ریلیٹڈ اسٹریٹجی پہ چلی گئی. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ہمارے بارڈرز ہیں اس پہ بھی کانفلکٹ ہوتے رہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ایک ڈائمینشن پہ چلتے رہے, یعنی کہ صرف ڈیفنس سے ریلیٹڈ سیکیورٹی. آج سیکیورٹی کی پوری ڈیفینیشن چینج ہوئی ہے, اس کو بہت براڈن کیا گیا, جو کہ بہت زبردست ایک بات ہے کہ اس کا کور جو رکھا گیا ہے وہ اکنامک سیکیورٹی کو رکھا گیا ہے. جب تک اکنامکلی انڈیپینڈنٹ اور اکنامکلی وائبل پاکستان نہیں ہوگا تو دوسری سیکیورٹی بھی وہ بھی کمپرومائز ہوتی ہے, جو پرائم منسٹر صاحب نے جیسے بیان کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ انرجی کی سیکیورٹی, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے بیسک رائٹس ہیں اپنے عوام کو دینے کے, یعنی کہ اسٹیٹ سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی رائٹس کے طور پہ اپنی عوام کو, تو عوام ان ریٹرن اپنی اسٹیٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے, اونرشپ ہوگی, اور انکلوسیو اینڈ کوہیرنٹ اپروچ. سیکنڈلی اس میں واٹر کی سیکیورٹی کی بھی بات ہوئی, یعنی یہ ساری چیزیں ملا کے سیکیورٹی کی جو ملٹی ڈائمینشنل ایک پالیسی ہے الحمدللہ کہ وہ سامنے آئی ہے. اور جہاں تک امپلیمنٹیشن ہے کہ دیکھیں ویل بگن از ہاف ڈن. جب تک آپ کوئی چیز ڈٹرمن نہیں کرتے, کوئی اسٹیپ لیتے نہیں ہیں, کوئی اس طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے, تو تب تک تو مطلب چیزیں کلیئر ہی نہیں ہوں گی. اب ایک آپ کے پاس ایک ڈاکیومنٹ آیا ہے, اس میں چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں, امپروو بھی ہو سکتی ہیں, چینج بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک بیس لائن, ایک سٹارٹنگ پوائنٹ آ گیا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج میں اس تقریب میں شامل تھی, تمام سروس چیف انکلوڈنگ ہمارے آرمی چیف اور اس کے علاوہ ڈپلومیٹک کور, سول سرونٹ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ پولیٹیکل نمائندگی سب موجود تھے. تو وہ اٹ سیلف اٹ واز شوئنگ کہ سارا ایک کوہیرنٹ اپروچ ہے, ایک انکلوسیو اپروچ ہے, اور سب نے مل کے ایک نیریٹو سیٹ کیا ہے, ایک ڈائریکشن سیٹ کی ہے کہ اب آگے سے ہمیں مل کے چلنا ہے. 74 ایئر سے جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس کو ہم نے بڑھانا ہے, بڑا کرنا ہے. جہاں تک خالی انہوں نے بات کی کہ آپ کا ڈیفنس کا بجٹ جو ہے وہ کم ہونا چاہیے. دیکھیے ہماری پاپولیشن گرو کر رہی ہے, اور ہمارے نیبرنگ کنٹریز سے جتنے بہتر تعلقات ہوں گے اس کے حساب سے ڈٹرمن ہوگا کہ آئندہ سے کتنا آپ نے ڈیٹرنس پہ پیسہ لگانا ہے, اور کتنا آپ کو ڈیٹرنس پہ یا نیوکلیئر ڈیٹرنس کی کیپیسٹی انہانس کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کیونکہ پوری دنیا کے حساب سے بھی آپ نے چلنا ہے. وار آن ٹیرر پہ جیسے وزیر اعظم نے بتایا کہ, اور ڈیفنس کی اسٹریٹجی پہ بھی بتایا کہ کتنے ممالک ہیں, افغانستان ہو گیا, عراق ہو گیا, سیریا ہو گیا, جن کی فوجیں ان کو نہیں ڈیفینڈ کر سکی, تو آج وہ کنٹریز فارغ ہو گئے ہیں. لیکن ہماری فوج نے ایک پروفیشنل, ایک ٹرینڈ آرمی ہے جس نے ہمیں ہر ایشو سے باہر نکالا ہے, اور ہماری سوورینٹی کو گارنٹی کرتے رہے. تو یہ ساری چیزیں ایک بیلنس طریقے سے اب آگے موو ہونے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کنول شوذب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. میں پنسوتا طرف دوبارہ جانا چاہوں گی. پنسوتا صاحب آپ اپنا پوائنٹ بھی کمپلیٹ کر لیجئے گا, اور اوور آل اب میرا خیال ہے یہ لاسٹ کامنٹ ہی ہوگا, تو جو تجاویز آپ دے رہے تھے میں چاہ رہی تھی کہ وہ بھی دے دیجئے.
دیکھیے جی، پہلی تو بات یہ کہ قبل شوزب صاحبہ جو بات کری، میں ان کی ایک بات سے بالکل 100% اگری کرتا ہوں کہ جو ڈائنامکس ہیں آف دا ویری ڈیفینیشن آف سیکورٹی دیٹ ہیو چینجڈ، وہ اب دنیا میں وہ نہیں رہی. کنونشنل وارفیئر نہیں رہا کہ آپ نے بندوق اٹھائی ایک دوسرے پر اٹیک کیا. اب اٹیکس ہو رہے ہیں، سائبر اٹیکس، اکنامک اٹیکس، اور وہ سب وہ اٹیکس ہیں جو کہ آپ کی ڈومیننس اسٹیبلش کرتے ہیں جب آپ کا پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. اور جو دا ویری ڈیفینیشن آف نیشنل سیکورٹی اٹ سیلف ہے، اس میں ہیومن سیکورٹی ہے، اوور سائٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہیومن رائٹس ہیں، جینڈر مانیٹرنگ، کوآرڈینیشن، سب کچھ ہے. فوڈ سیکورٹی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، اور ہم نے اس میں ہائی کورٹ میں ایک لٹیگیشن بھی کی تھی جس میں رائٹ ٹو فوڈ جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ڈکلیئر کر دیا. اگلی وار جو ہیں وہ ان چیزوں پہ نہیں ہیں، پانی پہ ہیں اور ان چیزوں پر ہیں. سو جو آپ کا نیچر آف وارفیئر ہے وہ سارے کا سارا چینج ہو گیا. اور ہو سکتا ہے کہ اگر ایک ملک بہت اکنامکلی وائبل ہو اور بہت اکنامکلی اسٹیبل ہو، وہ چاہے بڑی بڑی آرمی سے بھی آگے تگڑا ہو. اور ایک کوئی کامنٹ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ڈیفنس بجٹ ایگزسٹنگ سچویشن میں کم کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نیشنل سیکورٹی ڈاکیومنٹ کی سکسیس یہ ہوگی کہ گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم سیکورٹی ان کنونشنل ٹرمز کم ہو جائے، اس پر بجٹ کم ہو جائے، اور آپ اکنامک سیکورٹی میں انویسٹ کریں جس کے اوپر آج نیشنل کنسنسس نظر آیا ہے. سارے کے سارے آرمی چیف، سارے کے سارے جوان، تمام گورنمنٹ دے ور on the same plane, on the same board, because they believe in one thing کہ نیشنل سیکیورٹی کی ڈیفینیشن آج فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ڈفرنٹ ہوئی ہے. اور جو ورڈ سیکیورٹی ہے اس کا مطلب لڑائی جھگڑے سے نکال کے فار دا فرسٹ ٹائم اکنامک اسٹرینتھ ہے. آئی تھنک دیٹس اے بگ سکسیس فار پاکستان. ٹھیک ہے ڈاکٹر حسنین صاحب، ہم جو پہلے بات کر رہے تھے، اب ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے بات کرتی کہ ملک کے اندر کیا کر سکتے ہیں. ذرا تھوڑا سا ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو سی پیک ہے اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اکنامک زونز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم اس پر کیسے بہتری اس میں لا سکتے ہیں، کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایف ڈی آئی جو ہے وہ اتنا نہیں ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جتنی ہونی چاہیے. اس ضمن میں کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ پنسوستہ صاحب سے بھی میں ایگری کرتا ہوں، شہزاد صاحب سے بھی میں ایگری کرتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹوٹل 16% آپ کا جو ہے وہ فوج کے اوپر بجٹ لگتا ہے، اور آپ نے غلط انفارمیشن دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ 80% جو ہے وہ فوج کے اوپر بجٹ پر لگتا ہے. بالکل غلط بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہائیبرائڈ وارفیئر ہے، اور کتنی ڈائمینشن اور کتنی طریقوں سے پاکستان کو جو ہے وہ پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. اور سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، ٹریڈ، انویسٹمنٹ، کنیکٹیوٹی، فسکل مینجمنٹ، انرجی سیکورٹی اور ایجوکیشن، ٹیکنالوجی، انوویشن، گلوبل ہیومن ریسورس. ساتھ میں آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر کشمیر ڈسپیوٹ حل ہی نیگوشیشن سے ہونا ہے، اور نیگوشیشن کے بعد دوسری بڑی بات جو واٹر کرائسس آنا ہے، تو وہاں پہ شمال جنوب کے اندر جو انہوں نے جو بارڈر لاکنگ کی ہے وہ کس طریقے سے پاکستان کو پانی بند کرنے اور پاکستان کو پانی کھولنے کے اوپر ڈراتے رہتے ہیں اور تھریٹ کرتے ہیں. ہم واٹر ٹریٹی کب سے شروع کر رہے ہیں؟ آج پاکستان نے نیشنل پالیسی کے اوپر جو بات کی ہے اس کا سارا بیک گراؤنڈ یہی ہے. اور شہزاد صاحب کی بات بہت ہی شاندار ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جب دوبارہ سے عقل کے ناخن پکڑ لے گا، اور ہماری obviously کسی سے جنگ نہیں ہے. نیشنل سیکورٹی پالیسیز کا مطلب ہی یہ ہے، پنسوتا صاحب نے جو کہا نا کہ یہ سیکورٹی مائنس ہو جائے گی اور پالیسی آ جائے گی. I must appreciate and agree to this کہ یہ نیشنل پالیسی ہونی چاہیے تاکہ نہ ہماری امریکہ سے جنگ ہے. ہم تو چاہتے ہیں $400 بلین سے زیادہ کی ہماری ٹریڈ ہو. اس دفعہ بھی جو ہے وہ انہوں نے بالکل ٹھیک ہے، ایکسپورٹس جو ہے 11% ایکسپورٹس ہماری امریکہ کو جا رہی ہیں، اور ابھی اگلی جو ہے وہ پروسپیکٹڈ جو ہے وہ تقریباً 22% سے زیادہ ڈیمانڈ ہے. ابھی چائنا کے ساتھ جو تعلقات خراب ہے، میں ون لائنر آپ کو بتا دوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں جیو پالیٹکس کے اوپر سے ہٹ کر جیو اکنامکس پر آ گئے، اور اکنامک گروپ کے اوپر ہمیں ڈیولپ کرنا ہے. ہمیں اپنی ایکسپورٹس بنانی ہیں، ڈیولپمنٹ بینکس بنانے ہیں، ہمیں تجارتی خسارے کم کرنے ہیں، اور ہمیں فوری طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں قرضہ جات کو کم کر کے ہمیں انٹرنل ایکسپورٹس بڑھانی چاہیے. ہمیں امپورٹڈ پالیسیز نہیں چاہیے، ہمیں یہاں کی ڈومیسٹک پالیسیز چاہیے. ٹھیک ہے، لاسٹ کمنٹ شہزاد، کیا تجویز جی آپ میرے خیال میں اس میں جو امپلیمنٹیشن کا پارٹ ہے یا بہت سا اس کا جو رپورٹ کا حصہ ہے وہ کلاسیفائڈ رکھا گیا ہے، اور وہ اسی وجہ سے کہ وہ صرف آئیز اونلی ہے انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. پالیسیز ماضی میں بھی بنتی رہی ہیں، اس دفعہ بھی یہ بہت زبردست پالیسی بنائی ہے، ایک بڑی کمپریہنسو پالیسی ہے. اب اصل چیز جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ اس کی امپلیمنٹیشن، اور کیونکہ اس کو ہر مہینے اس کی رپورٹ بھی پیش کرنی ہے، ہمارے یہاں پہ ایک نیشنل سیکورٹی ڈائریکٹریٹ بھی بن چکا ہے. سو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کسی بھی قسم کی سیاسی انفلوئنس سے ہٹ کے یہ چیز چلتی رہے گی،
اور اس کو پالیسی کو بنایا. ایک بڑی اہم چیز جو اس میں ضرور ہونی چاہیے کہ یہ قومی اسمبلی میں کھل کر یا پارلیمان میں اس پہ بات ہونی چاہیے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو حزب اختلاف ہے وہ بھی اس کو اون کرے. اگر اس پہ کوئی سکم رہ گیا ہے, وہ سمجھتے ہیں کوئی کمی ہے, اس کو پوری کریں. اور یہ ایسا ڈاکومنٹ ہو کہ اس میں تواتر ہے, تسلسل ہے, کنٹینیوٹی ہے, وہ بڑی اہم ہے. اس گورنمنٹ کی ٹرم ختم ہو, اگر کوئی اور جماعت بناتی ہے اپنی حکومت, سو وہ بھی اس کو اون کرے. وہ اس میں بتایا گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہ اس کی وارث ہوگی, اور ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ اس میں رد و بدل کر سکتی ہے, اور ہر سال اس کو ریویو بھی کیا جائے گا. میں کوئکلی پنسوتا صاحب سے لاسٹ کامنٹ آپ کی طرف آؤں گی. کیا نیشنل اس پہ پولیٹیکل کنسنسس ہو پائے گا سر؟ اس پہ پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے جی. اگر پولیٹیکل کنسنسس نہیں آئے گا تو یہ اسی طرح کی رپورٹ ہوگی جس طرح پاکستان کے پاسٹ میں آئی ہیں. اس کے اوپر پولیٹیکل کنسنسس بہت ضروری ہے. شہزاد صاحب کی بالکل بات درست ہے, اور وہ کنسنسس ایک کمیٹی کے تھرو اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنا پارلیمنٹ کا کنسنسس امپورٹنٹ ہے. یہ کمیٹیز جو ہیں یہ ہمیشہ ایگزسٹنگ گورنمنٹس جو ہیں وہ آ کے بناتی ہیں, بٹ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کہ حاضر وقت جو اس وقت کا حکمران ہے اور اس وقت کی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, دے مسٹ ہیو اے کنسنسس, اور اگر کوئی امپروومنٹ ہے تو سجیسٹ کریں, دیٹ شوڈ بی امپرووڈ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نیشنل سیکیورٹی پالیسی. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے, بہت زبردست قسم کی پالیسی ہے, بہت زبردست ڈاکیومنٹ ہے جس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ بالآخر 75 سال کے بعد پاکستان کی ہمیں قومی سلامتی پالیسی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. مزید اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, کچھ چیزوں میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد یقیناً ایک کنسنسس ہونا چاہیے جو کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ, اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. نائی چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.